नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब जुम्मतुल मुबारक के इस बाबरकत इज्तिमा के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फरमाए। इस माह मुबारक रजबुल मुरज्जब शरीफ की निस्बत से हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाए मेराज पर हम सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं और आज गुफ्तगू का मरकज़ और महवर है सफ़र मेराज और मेराज। इस मुनासिबत से सूरह अन-नज्म की दूसरी आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है और अभी यूं ही मैंने कुरान मजीद खोला तो मुझे याद आ गया कि कुरान के उसलूब पर इससे पिछली सूरह मुबारका की आखिरी आयात को अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और उसके कलाम में जहाँ लफ्ज़ों के अंदर माना है। अब हमें उर्दू में बात समझाने और करने के लिए कुरान मजीद के जो कलिमात हैं उसको लफ्ज़ कहना पड़ता है, लेकिन उलमाए किराम ने अदब के तकाज़े के पेश नज़र इन्हें लफ्ज़ कहने से एहतराज़ किया है कि इसे कलिमात कहा जाए या इसे नज़्म कुरान कहा जाए। नज़्म या कलिमात, चूँकि कलिमा कहते हैं बामाना लफ्ज़ को, और लफ्ज़ के अंदर बामाना भी होता है और बेमाना भी होता है, और अल्लाह के कलाम में तो बेमाना तो कोई शय है ही नहीं। लिहाजा ये जो आशिक और अहले अदब होते हैं वो बड़े राज जानने वाले होते हैं, तो फिर वो इससे परहेज़ करते हैं कि इसे लफ्ज़ कहें तो, लेकिन अब खिताब में गुफ्तगू में लोगों को अवामुन्नास को समझाने के लिए फिर वो उर्फ़ की तरफ जाना पड़ता है। तो कुरान मजीद के जो कलिमात हैं, तो जहाँ एक एक कलिमा के अंदर एक माना है, फिर बेशुमार मानी है, वहाँ उनकी तरतीब के अंदर भी कई असरार और मारिफ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कलिमा, दूसरा कलिमा, तीसरा कलिमा, जितने कलिमात इस्तेमाल हुए एक आयत मुबारका के अंदर, उनके रब्त के अंदर भी कई असरार हैं। इसको पहले रखा तो क्यों रखा, इसे बाद में रखा तो क्यों रखा, इसलिए रब्त बैनल कलिमात, फिर रब्त बैनल आयात, ये इल्म तफसीर के अंदर एक खुसूसी सब्जेक्ट है कि एक आयत का दूसरी आयत के साथ भी रब्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के बाद दूसरी आयत को जब बयान फरमाया तो उसका आपस में मज़मून का रेलिवेंस क्या है, इस पर भी मुफस्सिरीन ने कलाम फरमाया। फिर ऐसे रब्त बैन सोवर,
دو صورتوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ پہلی صورت مبارکہ میں یہ مضمون گزرا ہے، پھر دوسری سورہ مبارکہ میں یہ مضمون آیا، تو ربط بین الآیات اور ربط بین الصور، اس کے اوپر مفسرین کرام نے بڑی عمدہ بحثیں اور عمدہ نکات پیش فرمائے۔ تو یہاں سورہ النجم وہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج اور سفر معراج کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ بھی ایک ذکر ہے، مگر تفصیلی ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا، سفر معراج کا، وہ سورہ النجم کے اندر آیا ہے۔ اور سورہ النجم یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورت کا نمبر ہے 53، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو سورت مبارکہ رکھی 52 سورہ مبارکہ، وہ ہے سورہ الطور۔ تو طور کیا ہے؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی تھی، اے باری تعالیٰ تو اپنا آپ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کا تفصیلی ذکر ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے طور کا ذکر مکمل فرمایا اور النجم کا ذکر شروع فرمایا۔ تو یہ ربط ہے اس کے اندر کہ وہاں بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش اور تمنا تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور انہیں جو جواب دینا تھا وہ جواب مل گیا۔ پھر اللہ نے اپنا آپ جنہیں دکھایا، جن پر اپنا آپ آشکار فرمایا، پھر ان کے اس واقعہ کا ذکر کیا، تو دو صورتوں کو آپس میں ترتیب کے ساتھ متصل کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ہے، یہ حسن نظم ہے اللہ کے کلام کا، حسن ترتیب ہے اللہ کے کلام کی۔ پھر اسی طرح اس سے جو اور بڑی لطیف بات ہے، بڑی لطیف بات ہے، وجد انگیز بات ہے، سورہ الطور سورہ الطور کو جس کلمہ کے اوپر قرآن نے ختم کیا وہ ہے النجوم، اور اگلی سورہ مبارکہ کو جس کلمہ سے شروع کیا وہ ہے والنجم۔ نجم کا معنی ہے ستارہ، اور نجوم اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ستارے۔ تو النجوم کے اندر ستاروں کو جمع کر کے بیان فرمایا، پھر آگے والنجم، اور وہ نجوم کون ہیں؟ وہ نجوم ہدایت انبیاء کرام ہیں، اور اگلا النجم کیا ہے؟ یہ ستارہ ہدایت، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں نجوم پر اسے مکمل فرمایا، یہاں نجم سے اس کو شروع فرمایا۔ تو گویا سابقہ انبیاء کرام کا ذکر مکمل ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہوا، اور پھر اس کے اندر معنوی اعتبار سے، یہ تو میں نے ایک کلمہ کا ربط آپ کو بتایا، پھر آپ معنی پر اگر غور کریں تو اللہ نے فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور پوری آیت مبارکہ اس سے پچھلی پڑھوں، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ میری بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو مزاحمتوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میری توحید کی بات، عبادت اور بندگی کی بات، میری بات کرتے ہیں، میرا جھنڈا اٹھاتے ہیں، میرے معبود ہونے کا، میرے الہ ہونے کا، میرے وحدہ لا شریک ہونے کا، تو آپ میری بات کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو تیر و تلوار پڑتے ہیں، تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے حبیب بس اپنے رب کے اس حکم کی خاطر صبر کرتے رہیے، کیونکہ اس نے جو حکم فرمایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ ابلاغ اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، یہ رسالت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اب اس کا حکم ہے کہ میرا جھنڈا اٹھائیں، آپ نے اٹھا لیا،
اب مخالفت ہے، مزاحمت ہے، دشمنیاں ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے اور مخالفتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا حبیب بس اسی کی خاطر صبر کرتے رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ان کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ ہم نے تجھے اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اب اللہ کی نگاہیں اور آنکھیں تو نہیں، اس کی کیفیت اور ماہیت تو ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ نے آنکھ کا ذکر فرمایا، جیسے اس نے اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، مگر اس کا ہاتھ ایسا نہیں ہے، اس کا ایک معنی ہے۔ ایسے ہی اس نے اپنی آنکھ کا ذکر فرمایا، تو آنکھ سے تو وہ پاک ہے کیونکہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اس نے پھر ایک آنکھ بھی نہیں، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فرمایا اے حبیب اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کرتے رہیے، آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کر کے پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ اور کب کب تسبیح کرتے رہیں، اب وہاں آپ نے غور کرنا ہے، کب کب اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے رہیں۔ فرمایا حین تقوم، جب آپ قیام فرمائیں، جب آپ حالت قیام میں کھڑے ہوں اللہ کی حمد اور تسبیح کریں۔ جیسے نماز کا قیام ہے، نفل کا قیام ہے، قیام میں اللہ کی حمد اور تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں بھی اللہ کی حمد اور تسبیح کریں، رات میں بھی کریں اور قیام میں بھی کریں۔ پھر فرمایا فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، پھر اس کی تسبیح کرتے رہیے اس وقت بھی جب سارے ستارے ڈوب جائیں۔ سارے ستارے بولیے، تو اللہ نے ذکر فرمایا سارے ستارے ڈوب جائیں، پھر کہا وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَا، قسم ہے اس ستارے کی جو چمکا، چمک کر اوپر گیا، پل بھر میں اوپر جا کر نیچے آ گیا۔ تو وہاں وَالنَّجْم سے مراد مصطفیٰ ہیں، وہاں النجوم سے مراد سابقہ انبیاء کرام کو اگر استعارتاً لیا جائے تو اللہ رب العزت نے کیسی حکمت کے ساتھ اپنے کلام کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَا، اے ستارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قسم کہ آپ ستارہ ہدایت ہیں، آپ نجم ہدایت ہیں، آپ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، آپ کی قسم، اور اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اس سے پیچھے جہاں کلام ختم کیا وہاں فرمایا باقی سارے ستارے ڈوب گئے۔ تو جب سارے ستارے ڈوب گئے اور ایک ستارہ چمکا نمودار ہوا تو وہ بعثت مصطفیٰ ہے، وہ ستارہ ہدایت نور محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات ہم نے اس ریلیونس کے اندر کر لی کہ اللہ کے کلام کے اندر کتنا گہرائی ہے اور کلمات کے مابین کتنا ربط ہے، ریلیونس ہے، صورتوں کے درمیان کتنا ریلیونس ہے کہ اگلی بات کیا ہے، پچھلی بات کیا ہے، اس کا مضمون آپس میں کیسے مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سورہ طور کے بعد النجم کو رکھا، طور میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، نجم میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ طور میں وہ چل کر گئے تھے اور کہا کہ اپنا آپ دکھا، نجم کے اندر بیان کرتا ہے کہ مصطفیٰ کو لے جایا جا رہا ہے اور اپنا آپ دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ دو صورتوں اور کلمات کے درمیان حسین ربط کو اللہ رب العزت نے کس طرح بیان فرمایا۔ اب آئیے جو مضمون آج کی نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَا، قسم ہے اس ستارے کی، النجم کی، جو پل بھر میں اوپر گیا اور اوپر سے ہو کر نیچے اترا۔ یہ ہوا کے اندر معنی ہے اوپر جا کر نیچے آنا، اس کے اندر یہ سارا معنی ہوا کے اندر ہے، ہویٌ۔ اور پھر دیکھیے یہی عربی زبان کی گہرائی ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ یعنی ایک کلمہ ہے
وہ جانے کا معنی بھی بیان کرتا ہے اور آنے کا معنی بھی بیان کر رہا ہے، اور اوپر جا کر پھر نیچے اترنے کا معنی بیان کر رہا ہے۔ ایک تو ہے آنا جانا، ہم زمین پر چل رہے ہیں، دائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف چلے گئے، سمت میں، جہت میں، تو یہ اوپر اور نیچے کی بات ہے اس کے معنی کے اندر۔ تو ایک ہی کلمہ ایسا بیان فرمایا جس میں اوپر جا کر پھر نیچے اترنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی کلمہ ہے حویٌ، ہوا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے اے پیارے تیری کہ تو نجم کی طرح چمکتا ہوا اوپر جا کر پھر نیچے اترا۔ تو یہ شب معراج کے سفر کو اللہ رب العزت نے اس ایک کلمہ کے اندر جمع فرما دیا، اوپر جانا اور نیچے آنا اس کو ایک ہی کلمہ میں جمع فرما دیا۔ پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، پھر فرمایا یہ جو ستارہ نجم، نجم ہدایت، ستارہ ہدایت، ستارہ رسالت، ستارہ نبوت، یہ جو پل بھر میں اوپر جا کر نیچے اترے، گئے بھی اور آئے بھی، تو اللہ نے فرمایا سنو تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، نہ بھٹکے نہ بے راہ ہوئے، راستہ نہیں بھولے، اوپر جا کر نیچے اترے، راستہ نہیں بھولے، راستہ نہیں بھولے، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ یہ بات قرآن مجید نے کی، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ راہ نہیں بھولے، اس میں کیا کیا گہرائی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ اور اس میں ضمناً ایک نکتہ عرض کروں کہ ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج، اور ایک ہے آقا علیہ السلام کا سفر معراج۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ اور میں جسے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ حضور کا معراج نہیں، وہ حضور کا سفر معراج ہے۔ ہم سفر معراج کی باتیں جانتے ہیں، وہ بھی اتنی جتنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائیں، جتنی ہماری سمجھ میں آ سکیں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے بارے میں جانتے ہیں، حضور کا معراج کیا تھا، کیسا تھا، وہ نہیں جانتے۔ معراج کیا تھا اور کیسا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اسے تو اللہ نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ تو چونکہ بیان ہی نہیں کیا، اس لیے تو اختلاف ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا، کیسے دیکھا اور کیسے نہیں دیکھا۔ جو بات انہوں نے صراحت سے بتائی نہیں، تو اس میں تو پھر اشارے کنائے سے آگے اندازہ ہی چلنا تھا۔ تو لہٰذا جو صراحت سے بتائی وہ سفر ہے، معراج نہیں ہے۔ سفر کی بات صراحت سے بتائی، سفر، اور سفر میں بھی جو زمینی سفر تھا وہ کلیئر کٹ بتایا، جو آسمانی سفر تھا وہ اشارے میں بتایا۔ زمینی سفر کو چونکہ یہ عالم شہادت ہے، عالم دنیا ہے، زمین اور زمین کے حالات کو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کے سفر اور اس کی نشانیوں کو جانتی ہے، ماضی والے یا حال والے یا مستقبل والے۔ تو جس سفر کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، جس کا مشاہدہ کر سکتا تھا، جو انسان کی آنکھ میں آ سکتا تھا، اسے اللہ نے واضح پکچر کے ساتھ بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا بھی بیان ہے، بگننگ کا، اور کہاں تک اس کا بھی واضح نام لے کر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں سے وہاں تک لے گئی وہ ذات، اور کہا یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ خود گئے۔ ممکن ہے پھر کسی کے ذہن میں اعتراض آئے، جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا سنو، پہلے اس رولے کو مکاؤ، پہلے اس بات کو یہیں ختم کرو، میں لے گیا ہوں۔ اب اگر مجھ پہ کسی کا شک ہے تو بتاؤ، میں لے گیا۔ اور جبرائیل کا بھی نہیں کہا، اللہ نے براق اور سواری کا بھی بیان نہیں کیا، وہ بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اللہ نے جو بات بیان فرمائی، فرمایا میں لے گیا اپنے بندے کو۔
اور وہ لے گیا جو پاک ہے کسی کمزوری سے، نقص سے، عیب سے، حاجت سے۔ جب وہ پاک ہے، مبرہ ہے، قادر ہے، طاقت والا ہے، وہ کہتا ہے میں لے گیا، تم کہتے ہو نہیں گئے۔ وہ کہتا ہے میں لے گیا پل بھر میں، تم کہتے ہو ممکن نہیں۔ تو تمہارا ہونا ممکن تھا جو تمہیں پیدا کر رکھا ہے، جہان کو پیدا کیا ہے، میرے لیے کیا ناممکن ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں کہ میں لے گیا تو پھر مجھے مانتے ہو تو سب ماننا پڑے گا۔ میں لے گیا، تو اس سفر کو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا، واضحیت کے ساتھ بیان کیا، یعنی کلیئر کٹ انداز میں اس کو بیان کیا۔ کون سا مرحلہ سفر کا؟ جو زمینی سفر تھا، جو انسان کی آنکھ دیکھتی تھی، دیکھ سکتی تھی، دیکھنا ممکن تھا۔ اور جو آسمانی سفر ہے، اب وہ انسان کے بس میں تو نہ رہا۔ وہ جو ملکوتی سفر ہے وہ تو نورانی سفر ہے۔ اس ملکوتی اور نورانی سفر کو پھر اللہ رب العزت نے پھر اشارے کنائے میں بیان کیا، کیونکہ وہ اب زیادہ ہمارے ریلیونٹ نہیں رہا۔ اب ہمیں کیا خبر، ہم نے تو صرف ماننا ہے۔ زمینی سفر کو تو جان بھی سکتے تھے، پھر ماننا بھی تھا۔ آسمانی سفر اور ملکوتی سفر کو جان تو نہیں سکتے تھے۔ کیسے کا سوال انسانی عقل کے پاس سوال تھا، جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے اسے اشارے اور کنائے میں بیان کیا، پردے میں بیان کیا، اور پردے میں بیان کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر وہ اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر اور قریب ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس سفر کو تو بیان کیا جا رہا ہے، مگر اس میں پھر وہ کلیئرٹی نہیں جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو یہاں پر واضحیت اور صراحت ہے وہ وہاں پر چھپا دی اللہ نے، وہاں پر چھپا دی۔ حتیٰ کہ اس کے تو فاعل میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے ثم دنا سے مراد اللہ ہے، وہ قریب ہوا۔ کوئی کہتا ہے مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ قریب ہوئے، کیونکہ وہ کے ساتھ بیان کیا نا، ضمیر کے ساتھ بیان کیا جو اس فعل کے اندر چھپی ہوئی ہے، نام لے کر نہیں بیان کیا۔ اور جب زمینی سفر کو بیان کیا تو اپنا نام لے لیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو جو واضح سفر ہے وہ ہے جسے انسان پوری طرح سمجھ سکتا تھا۔ پھر اگلا اشارے کنائے میں، اور جہاں انسان اشارے کنائے سے بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا، وہاں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ بس رب نے قرب کی انتہا پر اپنے حبیب کو بٹھایا، پھر کہا جو کہا۔ پھر کہا، بولیے، جو کہا۔ کیا کہا؟ کہا جو کہا۔ پھر وہ بات بھی نہیں کی، کیونکہ یہ محبت کا سفر تھا، اور اس محبت کے سفر میں اللہ رب العزت نے اس کو عالم شہادت سے لامکان کی طرف جو سفر تھا تو اس پہ ریفلیکشن بھی وہی ڈالا۔ جو یہاں کا ہے وہ واضح، جو تھوڑا اوپر ہے وہ اور مخفی، جو اور اوپر ہے وہ اور چھپا ہوا، جو اور اوپر ہے وہ اور چھپا ہوا، وہ اور اشارے اور کنائے میں۔ اور جو مصطفیٰ کا منتہا ہے، یعنی وہ منزل مقصود جو مصطفیٰ آخری جگہ، آخری کنارے پہنچے، اس کو پھر اللہ نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی ریفلیکشن ہے اس کے اوپر، عالم شہادت سے لے کر لامکان تک کے سفر میں، کہ اسے واضح کر کے بیان کیا، اسے پردے اور اشارے میں بیان فرمایا۔ تو جو شے واضح ہے اس میں اختلاف بھی نہیں ہوا، کسی کا، علماء کا، ائمہ کا مسلک بھی نہیں بنے۔ اور جو بات ہے ہی اشارے اور کنائے میں، تو اشارہ ہر کوئی تو نہیں سمجھتا۔ کون سمجھتا ہے؟ جو آپ کا مزاج شناس ہوتا ہے۔ آپ اشارے میں کوئی بات کرتے ہیں اور ہو ہی اجنبی، نہ واقف ہو، اجنبی ہو، تو پھر وہ کیا سمجھے گا؟ تو اشارہ کون سمجھتا ہے؟ جو مزاج سے واقف ہو، جس نے کافی عرصے سے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلق ہو، دوستی ہو، محبت ہو۔ تو پھر اللہ نے جو باتیں اشارے میں کی وہاں اختلاف بھی ہو گئے، بعضوں نے کہا یہ، بعض نے کہا نہیں یہ، حتیٰ کہ وہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا۔ معراج کے واقعہ میں، معراج کی تفصیلات میں
تفصیلات میں اختلاف ہوا صحابہ کرام کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے رب کو نہیں دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کو تو کوئی شک ہی نہیں تھا اس بات میں کہ مصطفیٰ نے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو صحابہ میں بھی اختلاف رونما ہوا، کیوں کہ بات ہے مکہ کی، ڈسکس ہو رہی ہے مدینہ کے دنوں میں۔ تو ان دنوں میں جو پاس تھے، قریب تھے، انہوں نے کچھ چیزیں اٹھتے بیٹھتے سن لیں، دیکھ لیں۔ بعد میں تو پھر جب مکی زندگی سے آقا علیہ السلام تشریف لائے مدنی زندگی، تو مصروفیات تھیں۔ پھر تو دیکھیں نا 10 سالوں میں 83 جنگیں غزوات ہوئیں، پھر تو ایک پورا اسلام کا ڈھانچہ نقشہ اسے کھڑا کرنا تھا، کتنی مصروفیات تھیں، آپ اسے ذرا ویژولائز کریں، دیکھیں۔ تو پھر یہ تو نہیں نا کہ پھر جو حال کی ذمہ داری تھی پھر اسے ادا کرنا تھا، نہ کہ ماضی کی باتیں لے کے بیٹھے رہنا تھا۔ تو پھر اس وجہ سے صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو وہ باتیں نہیں پہنچی تھیں، لہٰذا جہاں پہنچیں وہاں ان کا موقف یہ تھا، جہاں نہیں پہنچی کوئی بات ان کا موقف مختلف تھا۔ تو ہمیں کسی کے موقف سے اختلاف نہیں ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات اس نے واضح کر کے بیان کی تو واضح تھی تو اختلاف نہیں ہوا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بھی اشارے کنائے میں بتائی اسے بتائی، جو زیادہ قریب تھا دور والے کو تھوڑی بتائی، تو پھر اتنا پتہ چلی تو اتنا آگے رائے بنی، اختلاف بھی پیدا ہوا۔ اب آئیں بڑا لطیف نکتہ جسے آج کی اس ہمارے جمعہ کے اجتماع کی مجلس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ کلائمیکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ باری تعالیٰ انہیں تو لے جایا گیا، تو ان کے بھولنے نہ بھولنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ تو براق پر سوار تھے، رف رف پر سوار تھے، لانے والا جبرائیل 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں لگام پکڑ کے چل رہا ہے جبرائیل، تو ایسے میں مصطفیٰ کے بھولنے نہ بھولنے کا کوئی کویسچن ہے؟ اس میں تو جبرائیل کو سارا سمجھا کے بھیجا گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ بھولنے نہ بھولنے کا کریڈٹ تو یا جبرائیل کو دے یا براق کو دے، یہ بھی تو نے اٹھا کر اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دیا۔ فرماتا ہے تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ تو سوچئے اب آپ کسی مہمان کو آپ بلوانا چاہیں، دوست ہو آپ کا، اور اس نے آنا ہو آپ کے پاس پہلی بار، تو پھر آپ گاڑی بھیجیں، ڈرائیور بھیجیں، گاڑی بھیجیں، اور وہ بڑے مشکل راستوں سے 10 جگہ مڑ کے گھوم گھما کے تو وہ مہمان پہنچے آپ کے پاس، پہنچے تو وہ کہے جی ماشاءاللہ دیکھیں میں پہلی دفعہ آیا ہوں مگر میں راستہ نہیں بھولا۔ راستہ تو آپ کہیں گے آپ کی عزت احترام محبت ساری چیزیں بجا ہیں، یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں بھی میں راستہ نہیں بھولا؟ یہ تو آپ کا بھولنا نہ بھولنا بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ تو گاڑی میں نے بھیجی، وہ آپ کو لے کر آیا، تو بھولتا تو وہ بھولتا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، سٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں تھا، اس کے بارے میں تو بات کی جا سکتی ہے کہ وہ بھولا یا نہیں بھولا۔ آپ سواری پر سوار ہیں، لانے والا کوئی اور ہے، آپ کو لے جایا جا رہا ہے اور پہنچا دیا گیا، تو اب آپ کہیں کہ میں راہ نہیں بھولا، تو بتائیے یہ بات بنتی ہے پھر اس مہمان کی یہ بات بنتی؟ نہیں بنتی۔ تو اللہ نے کیسے بیان فرمائی؟ اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، تمہارے صاحب راستہ نہیں بھولے۔ تو باری تعالیٰ یہ بھولنے نہ بھولنے کا یہ کمال بھی اٹھا کر تو اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دے گا۔ وہ جبرائیل کو بھی کچھ دے دے، وہ لانے والا تو وہ تھا، براق تھا، سواری تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں اس میں تمہیں اس سفر کی بات کر ہی نہیں رہا جس میں مصطفیٰ براق پر تھے یا رف رف پر تھے یا جبرائیل ساتھ تھا یا فرشتے ساتھ تھے۔ اگر حضور کا سفر معراج سارے کا سارا صرف اتنا ہی ہوتا جتنے تک جبرائیل ساتھ تھا، تو پھر اللہ یہ نہ فرماتا کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، پھر اللہ فرماتا جبرائیل راہ نہیں بھولا، کیونکہ وہ عادل ہے، وہ عدل فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ کمال کسی اور کا ہو
اور اٹھا کے ایک محبت میں کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے، وہ عادل ہے۔ تو جب اس نے فرمایا یہ، تو پتا چلا کہ سارا سفر معراج وہاں تک نہیں تھا جہاں تک براق ساتھ تھا، یا رف رف ساتھ تھا، یا جبرائیل ساتھ تھا، یا ملائکہ ساتھ تھے۔ سفر معراج کے اندر ضرور کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا تھا جہاں مصطفیٰ تنہا محو پرواز تھے۔ اگر سفر معراج میں ایسا کوئی سٹیپ نہیں آیا، کوئی فیز نہیں آیا، کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا جس میں حضور اکیلے ہوں، تو پھر بتائیے قرآن کی یہ لاجک کیسے بنتی ہے کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے؟ وہ تو براق پر سوار ہیں، رف رف پر ہیں، جبرائیل ہے، فرشتے ہیں، راستے کا تعین تو وہ کرتے جا رہے ہیں، وہ دکھاتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر آئیے، اب اس جنت کو دیکھیے، اب آسمان کو دیکھیے، اب سدرہ کو دیکھیے۔ تو وہ پھر یہ کیسے بات بنتی تھی کہ اللہ فرمائے کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے؟ جو لوگ غلطی سے یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ حضور کا معراج بس یہی تھا، گئے مسجد اقصیٰ، گئے، پھر 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، بس پھر فرشتوں سے ملے، جنت و دوزخ کو دیکھا، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اور پھر جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا اور وہیں سے واپس آ گئے، بس یہ ہے حضور کا معراج۔ بھئی قربان جائیں تیری تحقیق پر، معراج تو دور کی بات ہے، یہ تو حضور کا سفر معراج بھی پورا نہیں ہو رہا۔ ایک ہے آقا علیہ السلام کا معراج اور ایک ہے سفر معراج۔ تو آقا علیہ السلام جب مکہ سے جب چلے، تو مکہ سے چلے تو یہ حضور کا معراج نہیں، یہ تو آپ کا سفر معراج ہے۔ جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں تو یہ آپ کا معراج نہیں، یہ سفر معراج ہے۔ پھر آقا علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے، یہ سفر معراج ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان، ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات، تو یہ آقا علیہ السلام کا سفر معراج ہے۔ اسے حضور کا معراج کیسے کہہ سکتے؟ یہ آقا علیہ السلام کا سفر معراج ہے۔ پھر جہاں انبیاء نیچے، وہ بھی سفر، جہاں جبرائیل بے بس ہو کر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں تک میری استطاعت تھی، آپ کے پروٹوکول کے لیے، اعزاز اور اکرام کے لیے میں نے یہیں تک آنا تھا، اور ہم نے بھی پھر اپنا رانجھا راضی کرنا تھا، آپ کے حسن میں اس کے حسن کو دیکھنا تھا، بس یہ ہماری معراج ہو گئی، اب اس سے آگے آپ کی معراج ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا سفر معراج تھا، معراج نہیں۔ اور پھر قربان جائیں، جو آقا علیہ السلام کا سفر معراج ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کا معراج تھا، حضور کا نہیں، کسی کا معراج تھا۔ کس کا تھا؟ وہ انہی کا تھا جو دیکھنے آئے تھے، جو اقصیٰ میں جمع تھے سارے انبیاء، وہ انہی کا معراج تھا۔ جو پہلے آسمان پہ کھڑے تھے آدم علیہ السلام، وہ انہی کا معراج تھا۔ شیس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر، ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر۔ تو جو جہاں کھڑا تھا راستے میں، وہ تو اللہ نے بلایا ہی اس لیے تھا، آؤ دیکھنے کی طلب تو تم میں بھی تھی، لیکن آج تمہیں وہ آنکھ دکھاتا ہوں جو مجھے دیکھنے کی تاب و طاقت رکھتی ہے۔ آج اسے دیکھو جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ مجھے دیکھنے کی طلب تو ہر ایک کی محبت کا تقاضا تھا، ہر ایک کا شوق تھا کہ اس کے حسن مطلق کو دیکھیں، مگر آؤ آج تمہیں وہ دکھاتا ہوں جو مجھے دیکھ سکتا ہے، جسے میں نے یہ شان عطا کی۔ تو آقا علیہ السلام کا جو سفر معراج تھا، وہ معراج عالم بشریت کا تھا، معراج عالم نور کا تھا۔ سفر معراج میں معراج ہوا انبیاء کو، سفر معراج میں معراج ہوا ملائکہ کو، سفر معراج میں معراج ہوا جبرائیل کو۔ پھر جب ان سب کا معراج ہو گیا اور حضور کا سفر معراج چل رہا تھا، تو سفر ختم نہیں ہوا، ابھی اس سے آگے بھی سفر کی بات ہے، معراج کی نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا ثم دنا، پھر وہ چلے تو اور قریب ہوئے، فتدلی اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین اور قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا،
پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ یہ بھی سفر کی بات ہے، قریب ہونا، یہ سفر کو بیان کر رہا ہے، تو یہ سفر کی بات ہے، معراج کی بات کہاں ہے؟ اس لیے دوستو، جو قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا اور آپ اور میں جانتے ہیں، کوئی بیان کرتا ہے، وہ حضور کا معراج نہیں، وہ سفر معراج ہے۔ معراج مصطفیٰ کیا ہے وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ انہ هو السمیع البصیر، مصطفیٰ نے کیسے دیکھا اور اس نے کیسے دکھایا، اشارہ تو اس نے کر دیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، مصطفیٰ نے ایسے دیکھا کہ آنکھ جھپکی بھی نہیں، آنکھ جھپکی بھی نہیں، مگر کیسے دیکھا اس کیفیت کو بیان نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمارے سمجھنے سے بھی باہر تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج اور سفر معراج، اور پھر یہ جو قرآن نے کہا کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے، اس کا اطلاق اس مرحلہ سفر پر ہوتا ہے جس میں حضور اکیلے ہوں۔ اگر شب معراج کوئی ایسا فیض نہیں آیا تھا جس میں آقا علیہ السلام اکیلے ہوں، تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا کہ تمہارے صاحب راہ نہیں بھولے۔ اس لیے باتیں اس میں اور بھی ہیں، اور لگتا ہے کہ اس کو موضوع کو آگے دیکھنا پڑے گا، مگر ایک پیغام ہے وہ بھی آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اس کے اندر۔ تو معراج کے موضوع کو یہاں سمیٹنے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج، اسے قرآن نے اس شان کے ساتھ بیان کیا، اور جب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، بس اشارے کنائے میں تھوڑی سی بات ملتی ہے، باقی اس کی تفصیلات نہیں ملتی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معراج ہوا، مگر قرآن یہ جو بار بار کہہ رہا ہے تمہارے صاحب، تمہارے کیوں کہہ رہا ہے؟ جب سفر شروع کیا تو کہاں سبحان الذی اسری بعبدہ، علامہ اقبال نے فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد اور عبد ہو میں بڑا فرق ہے، عبد وہ ہے جو اس کا انتظار کرتا رہے، اور عبد ہو وہ ہے جس کا وہ انتظار کرتا رہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یہ کہا، تو جب سفر کو شروع کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، جب ابھی مکہ سے لے جایا جا رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کیا، اور جب وہاں بٹھایا جہاں نہ ہم نہ ہمارا کوئی جہان، وہاں بٹھا کے کہتا ہے تمہارے صاحب۔ اب یہاں کے سفر میں کہے میرا، اور اس سفر کی معراج پر پہنچا کر کہے تمہارا، تو باری تعالیٰ پھر تیرے کلام کی فصاحت اور بلاغت کا تقاضا تو یہ ہے، جب حضور ہم میں ہیں، زمینی سفر طے فرما رہے ہیں، تو فرماتا تمہارے صاحب، اور جب وہاں ہیں جہاں ہم میں سے کوئی دم نہیں مار سکتا تو وہاں فرماتا میرا بندہ۔ تو یہ یہاں کہتا ہے میرا، وہاں کہتا ہے تمہارا۔ تو اس میں باتیں اور بھی ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہی بنا کر ہی لے گیا تھا کہ میرے ہیں، یہی بنا کر ہی سفر کی ابتدا کی تھی کہ میرے ہیں، مگر کیا کروں جب سے یہاں پہنچے ہیں یہ میرے لگتے ہی نہیں ہیں، یہ تمہاری باتیں لے کر بیٹھے ہیں، میں ان سے کرتا ہوں اپنی بات، یہ کرتے ہیں تمہاری بات، تمہاری بخشش کی بات، تمہاری مغفرت کی بات، میری نعمتیں لے کر تمہاری جھولیاں بھرنے کی بات، میں ان سے کرتا ہوں اپنے راز و نیاز، اور یہ کسی نہ کسی بہانے سے لے کے آ جاتے ہیں امتی امتی امتی۔ تو اب تم ہی بتاؤ، پھر تمہارے ہی ہوئے نا، پھر تمہارا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تو دوستو وہ وہاں پہنچ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم یہیں بھول گئے، وہ وہاں نہیں بھولے جہاں جلوہ حق سامنے تھا، اور ہم دنیا کی رنگینی زیب و زینت میں بھول گئے۔ دنیا کے حسن زیب و زینت میں کھو جانا یہ زیادہ طاقت رکھتا ہے یا اس کے حسن و جمال؟ کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں، کوئی تشبیہ نہیں۔ تو مصطفیٰ جلوہ حق کے
رؤیت اور دیدار میں مصروف ہیں، وہاں نہیں بھولے امت کی بات۔ اور ہم یہاں کاروبار میں، تجارت میں، دکان میں، لین دین میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں ہم حضور کو بھلائے بیٹھے ہیں، حضور کی تعلیمات کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ سے پوچھئے حضور کی وفاداری کیا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔